बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की महफिल में हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद के हवाले से बात करते हैं। हुकूकुल्लाह से मुराद है अल्लाह के हुकूक और हुकूकुल इबाद से मुराद है बंदों के हुकूक। अब्द एक बंदे को कहते हैं, इबाद उसकी जमा है, हक जो है वो वाहिद है, हुकूक उसकी जमा है। अरबी लुगात में एक एक लफ्ज़ की बहुत सारी मानाएँ होती हैं, तो हक जो लफ्ज़ है उसकी भी बहुत सारी मानाएँ हैं। सबसे पहले हक जो है अल्लाह का सिफाती नाम है, हम कहते हैं हक ताला, और जो है वो ज़ात बरहक खुदा की है। उसके अलावा जो है ये लफ्ज़ हक़्क़ुल यकीन की मीनिंग में भी इस्तेमाल होता है, जैसे इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक़्क़ुल यकीन। उसके अलावा सच और सिद्क़ की मीनिंग में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। बातिल की जब बात हो तो उसके मुकाबले में हक़ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल, यानी हक़ आ गया, बातिल मिट गया। उसके अलावा जायज़, हलाल और मुबाह चीज़ के लिए भी हक़ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और जो फ़राइज़ हैं, किसी के ऊपर आपका क्या फ़र्ज़ बनता है, यानी मेरा आप पर ये हक़ है या आप पर मेरा ये हक़ बनता है, तो इन चीज़ों में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जो आदमी हक़ की बात करे उसको हक़ गोई कहते हैं, और जो आदमी हक़ रखता है उसको हक़दार कहा जाता है। इसी तरीके से आप किसी को अपना हक़ बख्शते हैं, भाई मेरा आपका मेरे ऊपर ये हक़ था, मैंने आपको माफ़ किया, यानी मैंने आपको अपना हक़ बख्श दिया, आप अपना हक़ मुझे बख्श दें। तो ये इन चीज़ों में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। हकीकत और मजाज में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, हक़ाइक़ में भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और जो है तहकीक, जो लफ्ज़ हम रिसर्च का बोलते हैं, उसका भी मीनिंग ये है इस्बात शय, किसी चीज़ को दलील के साथ साबित करना, ये हक तहकीक कहलाती है, इसका मादा भी हक़ है। लेकिन यहाँ पर जो हक़ है उसकी मीनिंग है राइट, यानी आपका एक दूसरे के ऊपर क्या राइट्स होते हैं, अल्लाह के क्या राइट्स हैं और बंदों के क्या राइट्स हैं, हुकूक हैं। तो इस्लाम में ये हुकूक को दो किस्मों में डिवाइड किया गया है, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। सबसे पहले हम हुकूकुल्लाह की बात करते हैं। हालांकि आप देखते हैं दुनिया में राइट्स की बात होती है, जो इंसानी हुकूक की बात करते हैं उनको ह्यूमन राइट्स वाले कहते हैं, जो औरतों के हुकूक की बात करते हैं वो वुमेन राइट्स कहलाते हैं, बच्चों के क्या हुकूक हैं, चाइल्ड राइट्स की बात होती है। लेकिन हैरत आपको होगी कि इस्लाम ने 1400 बरस पहले कुरान और सुन्नत की रोशनी में जितने भी इंसान हैं उनकी क्या क्या कैटेगरीज़ हैं, उनके हुकूक पहले से बताए हुए हैं, जिनका तफसील कुरान शरीफ में है, हदीस में है, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। तो सबसे पहले हुकूकुल्लाह, यानी अल्लाह के हुकूक क्या हैं। अल्लाह जो क्रिएटर है, हमारा खालिक है, मालिक है, जो है जिसने हमें इतनी नेमतें दी हैं, वो क्या डिज़र्व करता है, उसके क्या हमारे ऊपर हुकूक हो सकते हैं। दुनिया में आदमी किसी को कोई छोटा सा तोहफा देता है, गिफ्ट देता है, तो आप फ़ौरन उसका शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू उसको बोलते हैं, और ज़िंदगी भर आप उस बंदे को याद रखते हैं कि इस शख्स ने फ़लाँ मुझे तोहफ़ा दिया, चाहे वो तोहफ़ा 10 रुपये का हो, चाहे 10,000 का हो। लेकिन आदमी सोचे कि हमारे वजूद के अंदर कितनी अल्लाह की नेमतें हैं, कितने तोहफ़े खुदा ने दिए हैं, आँख की सूरत में, ज़बान की सूरत में, कानों की सूरत में, बालों की सूरत में। तो इतने बड़े जो अल्लाह के इनामात हैं, और जो दुनिया की चीज़ें फ़ानी हैं, अल्लाह ने जो चीज़ें दी हैं उनको आप अगर दुनिया में ख़रीदना चाहें तो करोड़ों रुपए आप खर्च करें, वो चीज़ें ख़रीद नहीं कर सकते। तो इतनी बड़ी नेमतें जिस अल्लाह ने दी हैं, उसका ये हक़ है कि हम उस अल्लाह की इबादत करें, उस अल्लाह की मोहब्बत करें, उस अल्लाह के साथ उसकी जो मार्फत है वो हम हासिल करें, और जितनी भी अल्लाह ताला के अहकामात हैं उनकी हम इताअत, फरमाबरदारी और पैरवी करें। हलाल और हराम में तमीज़ करें, जो चीज़ें अल्लाह ने हलाल की हैं उसको हम एक्सेप्ट करें, जो चीज़ें हराम की हैं उससे हम इज्तनाब करें, और जो अल्लाह की नेमतें हैं उनका हर लम्हा हम शुक्र अदा करें और इबादत करें, और जितनी अल्लाह के मसाइब हैं, तकालीफ पहुँचती हैं, तो उन पर हम सब्र करें। तो ये सब चीज़ें जब हम करते हैं तो इसका मकसद ये होता है हुकूकुल्लाह, यानी हम अल्लाह के जो हुकूक हैं वो अदा कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पे है हुकूकुल इबाद, यानी बंदों के हुकूक। तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सहाबा बैठे हुए थे,
تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ مل مفلس، مفلس کون ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو، ملکیت نہ ہو، پراپرٹی نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے روز نمازوں کے ساتھ آئے گا، روزے بھی اس کے پاس ہوں گے، زکوٰۃ بھی ہوگی، حج بھی ہوگے، بڑی بڑی عبادتیں ہوگی، لیکن اس شخص نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کے ساتھ ظلم یا ناانصافی کی ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ فرمائے گا کہ اس بندے کی جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ ان بندوں میں اللہ تعالیٰ تقسیم کرے گا جن کو اس نے گالیاں دی تھیں، جن کے ساتھ اس نے ظلم کیا تھا، یا جن کی اس نے غیبت کی تھی۔ آخر کار اس کے پاس اتنی نیکیاں ہونے کے باوجود جب نیکیاں تقسیم ہوگی اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی ہم حقوق العباد میں جن لوگوں کے ساتھ مظالم کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، تو قیامت کے روز ہماری جو نیکیاں ہوں گی وہ انہی میں تقسیم کی جائیں گی۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا ایسا شخص مفلس ہوگا جو اتنی بڑی نیکیوں کے باوجود قیامت کے روز ایک بھی نیکی سے محروم ہو جائے گا۔ باقی حقوق کی ہم ابتدا کیسے کریں؟ حقوق کے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم قریبی چیزوں سے اسٹارٹنگ کریں۔ سب سے قریب جو بندے کو انسان کے پاس جو شخصیتیں ہیں وہ اس کے والدین ہوتے ہیں، ماں ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، اور اس کے جو گھر کے باؤنڈری میں جو بھی لوگ رہتے ہیں ان کے کیا کیا حقوق ہیں، آداب ہیں، ان کی کیا کیا رائٹس ہیں وہ پورے کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ گھر سے باہر نکلتے ہو، آپ کے پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں، یا آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہو، وہاں کے لوگوں کے بھی حقوق ہو سکتے ہیں۔ آپ کہیں پر تعلیم حاصل کرتے ہو، اساتذہ ہیں، آپ کا تعلیمی ادارہ ہے، اس کے کیا کیا حقوق ہیں، یہ سب چیزیں حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور ایک جنرلی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمسہ، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ سب سے پہلے سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا، یہ مسلمان کا حق ہے، اس کا رائٹ ہے کہ اس پہ آپ سلام کریں اور وہ آپ کو سلام کا جواب دے۔ نمبر 2، اگر کسی مسلمان کو چھینک آتی ہے، چھینک جو ہے وہ رحمان کی طرف سے ہوتی ہے، جماہی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ جماہی جب آئے تو حضور نے فرمایا ہاتھ کو اپنے منہ پہ رکھو اور لا حول پڑھو۔ چھینک جب آئے تو انسان چھینک سے پورا ریفریش ہو جاتا ہے، تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے چھینک کا آنا، تو الحمدللہ کہنا ہے۔ اور جو دوسرا مسلمان سنیں آپ کی چھینک کو تو اسے یرحمک اللہ کہنا ہے، یا اپنی زبان میں کہے اللہ تم پر رحم فرمائے، یہ اس کا رائٹ ہے، حق ہے۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان آپ کو کوئی دعوت دیتا ہے، چاہے وہ کھانے کی دعوت ہو، چاہے کسی نیکی کی دعوت ہو، اچھے کام کی دعوت ہو، تو آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے اس دعوت کو۔ اگر خدا نخواستہ آپ اس کی دعوت میں نہیں جانا چاہ رہے تو اخلاقاً کم سے کم اس سے آپ معذرت کر لیں کہ میں اس وجہ سے یا اس مجبوری کے سبب میں آپ کی دعوت میں نہیں آ سکتا۔ اور چوتھا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو آپ اس کی عیادت کریں، اس کی مزاج پرسی کریں۔ اور پانچواں حق یہ ہے کہ اگر وہ مر جاتا ہے تو آپ اس کے آخری رسومات میں شریک ہوں، اس کے آپ جو ہیں جنازے میں شریک ہوں، یا اس کی تدفین میں شریک ہوں، اس کے لیے جو دعا ہو رہی ہے اس میں آپ شریک ہوں، یا پھر اس کی تعزیت کے لیے آپ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جنرلی طور پر حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسلام میں تو اتنا کچھ کہا گیا ہے کہ بھئی راستہ جو ہے اس کے بھی حقوق ہیں۔ راستے پہ کوئی کانٹا گرا ہوا ہے، آپ اس کو کانٹے کو ہٹائیں، پتھر گرے ہوئے ہیں آپ ان پتھروں کو ہٹائیں، اور نیت یہ ہو کہ ہو سکتا ہے یہاں سے کوئی انسان، کوئی مسلمان گزرے اور اس کو تکلیف نہ پہنچے، تو حضور نے فرمایا یہ کانٹا پھینکنا، پتھر کو ہٹانا، یہ بھی تمہارے لیے قیامت میں صدقہ بن جائے گا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں حقوق العباد سے ساری تعلق رکھتی ہیں۔ پھر خصوصی طور پر حقوق العباد کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی جو قسم ہے وہ ہے والدین کے حقوق۔ والد اور والدہ انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہیں۔ والد جو ہے اس کے لیے حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا تم والد کے کبھی بھی حقوق ادا نہیں کر سکتے، ہاں اگر والد غلام ہو چکا ہے اور تم پیسے دے کر اس والد کو آزاد کرواتے ہو تو پھر کہیں نہ کہیں جا کر تم نے گویا اپنے والد کے حق ادا کیے۔ اور والدہ کے لیے حضور نے فرمایا اس کے اتنے تم پر حقوق ہیں، اس نے 9 مہینے پیٹ میں تمہیں پالا، اس کے بعد اس کتنی تکالیف سے گزر کر تمہیں جنم دیا، اس کے بعد اس نے کیسے تمہیں 24 مہینے دودھ پلایا، پھر تمہاری پرورش کی۔ ماں کی جو گود ہوتی ہے وہ انسان کا پہلا مکتب ہوتا ہے۔
تو ایسی والدہ کو اگر آپ اپنے کندھے پر بٹھا کر 7 دفعہ بیت اللہ کا طواف کروائیں، حج کروائیں، تو بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے حضور نے فرمایا ماں باپ کا جو اگر راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے، اگر والدین ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہے۔ اور ماں کے لیے خصوصاً حضور نے فرمایا الجنت تحت الاقدام امہاتکم، جنت جو ہے تمہارے ماؤں کے قدموں تلے رکھی گئی ہے۔ لہٰذا والدین کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ ان کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، عزت اور احترام ان کا کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ان کے لیے دعائے خیر کریں۔ اگر زندہ ہیں تو ان کی عمر درازی کی دعا کریں، اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو آپ ان کی ایصال ثواب کے لیے ان کی بخشش کی دعا کریں، کیونکہ قرآن شریف میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میری عبادت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور والدین کو اف تک مت کہو اور ان کے سامنے چلا کر بات بھی مت کرو، ورنہ تمہاری نیکیاں جو ہے ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ ہیں والدین کے حقوق۔ اس کے بعد ہے دوسرے نمبر پر زوجین کے حقوق، یعنی شوہر اور بیوی کے کیا حقوق ہیں۔ شوہر کا حق ہے جو خارجی امور ہیں ان کو سنبھالے گا، اور جو بیوی ہے اس کا کام ہے جو داخلی امور ہیں ان کو سنبھالنا۔ تو شوہر کو اپنے زوجہ کے کھانے پینے کا، بچوں کا، ان کی رہائش کا، لباس کا کرنا، گھر کے اخراجات کا اور رزق حلال کمانا، عدل اور انصاف کرنا، اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو ان کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا، اور بیوی پر یہ حق ہے کہ اپنے عفت اور عصمت کی حفاظت کرے، شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے گھر کا خیال رکھے، اس کے بعد اولاد کی تربیت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے، کیونکہ حضور نے فرمایا میری امت میں سجدہ جائز نہیں ہے، اگر جائز ہوتا تو میں ایک بیوی کو کہتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ لہٰذا عورت کو، بیوی کو چاہیے کہ وہ ہر وقت پہ شکر گزاری کرے، رونا پیٹنا شکایت کرنا، اس سے گھر کا جو ماحول ہے وہ اس میں بے برکتی بھی داخل ہوتی ہے اور بہت سارے مسائل جنم مرتے ہیں، خاص طور پر لڑائی جھگڑے سے اولاد پر برا اثر پڑتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ اولاد کے حقوق، بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، بیٹا اگر اللہ کی نعمت ہے تو بیٹی خدا کی رحمت ہے، تو ان کی پرورش کرنی ہے، رضاعت اور کفالت کرنی ہے، ان کا اچھا نام رکھنا ہے، ان کا عقیقہ کرنا ہے، رسم سنت ادا کرنی ہے، اور اولاد کے معاملے میں سب کے ساتھ عدل اور انصاف سے جو ہے برتاؤ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اولاد کو اخلاق اور عادات سکھانے ہیں، ان کی نظرداری کرنی ہے، ان کی نشست اور برخاست کو دیکھنا ہے، کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے اولاد کے حقوق میں داخل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد خاص طور پر بیٹی کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بہت ساری احادیث ہیں، آپ نے فرمایا اگر کسی کی ایک بیٹی ہے اور وہ اس بیٹی کے جنم پر ناراض نہیں ہوتا، اس بیٹی کو نہ زندہ درگور کرتا ہے اور نہ ہی اس بیٹی کو ذلیل سمجھتا ہے، تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بیٹی کی وجہ سے اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہاں تک کہ حضور نے فرمایا اگر کسی کے پاس 3 بیٹیاں ہیں اور ان کی وہ صحیح تربیت کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، تو ان 3 بیٹیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں زوجین کے حقوق سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کے بعد ہے رشتہ دار، جس کو ہم صلہ رحمی کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے صلہ رحمی کی کوشش کرو، اور قطع رحمی جو ہے اس کی مذمت کی گئی ہے، صلہ رحمی کی جو ہے فضیلت بتائی گئی ہے۔ لہٰذا جتنے بھی رشتہ دار ہیں آپ کے نانا کے خاندان میں یا دادا کے خاندان میں، نانی اور دادی کے خاندان میں، ان سب کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا، ان کے پاس آنا جانا، ان کے مسائل میں ان کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ سارے رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ اس کے بعد ہیں ہمسائے، یعنی آپ کے پڑوسی، آپ کے گھر کے ارد و گرد جو لوگ رہتے ہیں وہ آپ کے پڑوسی ہیں، ان پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور اس نے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں مجھے اتنی تلقین کی کہ مجھے خوف ہوا کہ شاید یہ کہیں ہمیں میراث میں بھی پڑوسیوں کو نہ شامل کیا جائے، یعنی میراث میں پڑوسی کا حق ہو، مطلب اتنی زیادہ تلقین کی گئی ہے پڑوسیوں کے بارے میں۔ پڑوسیوں کی 3 قسمیں ہیں، ان میں کہ ایک پڑوسی، سب سے افضل پڑوسی آپ کا وہ ہے جو مسلمان ہو اور جو رشتہ دار ہو اور جو ہے اس میں آپ کا ہمسایہ بھی ہو۔ تو یہ رشتہ دار، ہمسایہ اور مسلمان، یہ اس کا زیادہ ہے۔ کچھ آپ کے ہمسایہ ایسے ہوتے ہیں جو نان مسلم ہوتے ہیں لیکن ان کا بھی خیال رکھنا ہے،
کچھ ہمسائے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں لیکن ان کا بھی خیال رکھنا ہے، یہ سارے ہمسایوں میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ غلام اور خادم، انسان کے پہلے زمانے میں غلاموں کا رواج تھا، آج کل خادم لوگ رکھتے ہیں، نوکر رکھتے ہیں، تو ان کے بھی اللہ کے رسول نے حقوق بتائے ہیں۔ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، سختی نہیں کرنی ہے، نرمی کرنی ہے، کام ان کو ان کی طاقت سے زیادہ نہیں دینا ہے، ان کو آرام کا وقت بھی دینا ہے، ان کے کھانے پینے لباس کا بھی خیال رکھنا ہے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو غلام کو ساتھ کھانا کھلایا جاتا تھا، اس کا خاص خیال رکھا جاتا تھا، تو غلاموں کے معاملے میں ان کے یہ حقوق ہیں۔ اس کے بعد ہے یتیم اور بیوہ۔ یتیم وہ ہوتا ہے جس کے سر سے والد کا سایہ جو ہے اٹھ گیا ہو، تو اب وہ جو یتیم ہیں ان کے بارے میں قرآن شریف کی بہت ساری آیات ہیں۔ حضور نے فرمایا جو یتیم کے مال کو کھاتا ہے ظلم کے ساتھ، وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہا ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے اپنے انگلیوں کے اشارہ کر کے فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، میں اور یتیم کی سنبھال کرنے والا، کفالت کرنے والا جنت میں اس طریقے سے ساتھ ہوں گے۔ اس طریقے سے جو کوئی یتیم کے سر پر ہاتھ سے گھماتا ہے تو بھی اس کی بہت ساری جو ہے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جو بیوہ عورت ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کے جو عزیز و اقارب ہیں ان کا خیال رکھیں گے۔ اگر بیوہ جوان ہے تو اس کی دوسری شادی کے لیے اس سے پوچھا جائے گا اور اس کو اختیار دیا جائے گا، تو اس سے کیا ہے کہ اس کے بہت سارے مسائل مستقبل میں حل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے محتاج ہیں، مفلس ہیں، مجبور ہیں، غریب ہیں، مسکین لوگ ہیں، ان کے بھی خیالات، ان کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں۔ جیسے بیمار کی عیادت ہے، غریب مسکین کی مدد کرنی ہے۔ ایک حدیث قدسی میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار تھا تو مجھے پوچھنے نہیں آیا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میرے پاس لباس نہیں تھا تو نے مجھے لباس نہیں دیا۔ تو وہ شخص حیران ہوگا کہ یا اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہاں میں پاک ہوں، لیکن میرا جو فلاں بندہ تھا وہ بیمار تھا، تم نے اس کی عیادت نہیں کی۔ میرا جو فلاں بندہ تھا وہ بھوکا تھا، تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا۔ میرا جو فلاں بندہ ہے وہ ننگا تھا، تم نے اس کو لباس نہیں دیا۔ تو حقوق العباد کو ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد حکمران ہیں، رعایا ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں۔ ایک مشہور حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سارے چروائے ہو اور تمہارا جو ریوڑ ہے اس کے بارے میں قیامت کے روز پوچھ گچھ ہوگی۔ حکمران سے رعیت کے کیا اس نے حقوق ان کے پورے کیے، قیامت میں پوچھ گچھ ہوگی۔ جو افسران ہیں چاہے چھوٹی لیول کے ہوں چاہے بڑے لیول کے ہوں، ان کے نیچے جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ اس نے کیا ان کے حقوق ادا کیے، اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ جو گھر کا بڑا ہے اس سے گھر کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اس نے کیا برتاؤ کیا، کیا حقوق ادا کیے ان کے، کیا ان کو تعلیم دی، کیا تربیت کی، اس کے بارے میں قیامت میں جو ہے حساب ہوگا۔ ایک ٹیچر سے اس کے شاگردوں کے بارے میں جو ہے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کی کیا تربیت کی، کیا ان کو پڑھایا لکھایا، کیا کیا۔ اسی طریقے سے مہمان اور میزبان کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اور میزبان کے پاس اگر مہمان آتا ہے، کہتے ہیں کہ موت اور مہمان جو ہے پوچھ کر نہیں آتے، تو مہمان کے آنے پر موڈ کو خراب نہیں کرنا چاہیے بلکہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ مہمان جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اپنا رزق اور اس رزق کے ساتھ گھر کی برکتیں بھی وہ اپنے ساتھ لے کے آتا ہے۔ تو مہمان جو ہے اس کو کم سے کم زیادہ سے زیادہ 3 دن تک جو ہے مہمان کا حق ہے کہ وہ رہے، اس سے زیادہ جو ہے وہ حضور نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم مہمان جو ہے میزبان کے لیے گناہ کا سبب بن جائے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ 3 دن کے زیادہ اوپر رہے گا تو لازمی میزبان کو بھی کام کاج ہوں گے، اور اس میں اگر وہ مہمان کے لیے دل میں کوئی خراب جو ہے ارادہ کرتا ہے تو اس کو گنہگار ہوگا۔ تو لہٰذا بلا ضرورت جو ہے اتنا زیادہ عرصہ جو ہے ٹھہرنا نہیں چاہیے، اور مہمان کی تواضع میں بھی زیادہ تکلفات کرنا یا قرضے اٹھا کر اس کے لیے کوئی انتظامات کرنا یہ بھی روا نہیں ہے۔ تو جو بھی چیزیں ہیں اس میں جو ہے مہمان کا خیال رکھا جائے، اور مہمان کے حوالے سے بہت ساری احادیثوں میں بھی تذکرے ملتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرض دار جو لوگ ہیں ان کے بھی حقوق ہیں۔ آدمی مجبوری میں کسی سے قرض اٹھاتا ہے، قرض حسنہ اس کو کہتے ہیں،
اس میں سود نہیں ہوتا، اس میں جو ہے جتنا قرضہ لیا جاتا ہے اتنا ہی واپس کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اس میں سود لیتے ہیں تو یہ حرام ہو گیا۔ اور قرض دار اگر قرضہ لے کے گیا ہے تو اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو تاریخ گزرنے کے بعد آپ پھر بھی اس کے ساتھ نرمی کریں، اور قرضہ مانگنے میں آپ جو ہے اس کے ساتھ اچھا حسن سلوک کریں گے تو یہ قرض دار کے حقوق ہیں۔ اسی طریقے سے جو محنت مزدوری کرتے ہیں ان کے بھی حقوق ہیں۔ حضور نے فرمایا جو ہے القاسب حبیب اللہ، محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کی جائے، اور کوشش کریں اس کے کھانے پینے کے میں بھی، اگر آپ کے پاس آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو بھی اس کو آپ کھانا پینا کھلا سکتے ہیں، اور جو ہے کام میں بھی آرام کا بھی اس کا خیال ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ سارا دن جو ہے اس کو آپ گھسیٹتے رہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں مزدوروں کے حقوق میں آتی۔ تو یہ سارے حقوق ہیں جن کا ذکر جو ہے مختصراً ہم نے پیش کیا۔ اور جو ذمی ہیں، نان مسلم ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں۔ ذمی اس کو کہتے ہیں جو اسلامی ریاست کے اندر، اسلامی ملک کے اندر جو ہندو، نان مسلم کسی بھی دوسرے مذہب والے رہتے ہیں، اقلیت میں ہیں، تو ان کو مجبوراً پکڑ کر مسلمان نہیں کیا جائے گا، کیونکہ قرآن شریف میں ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ ان کے ساتھ آپ حسن سلوک رکھیں گے تو ہو سکتا ہے وہ اس سے متاثر ہو کر آپ کے دین میں آ جائیں۔ ان کی جو عبادت گاہیں ہیں، چاہے مندر ہو، چاہے گردوارہ ہو، چاہے کلیسا ہو، چاہے جو ہے کسی بھی مذہب کی جو بھی عبادت گاہیں ہیں، ان کو چھیڑ چھاڑ ان کے ساتھ نہیں کرنی ہے، اور ان کا بلکہ ان کے ساتھ اگر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ان کے تحفظ کے لیے بھی مسلمانوں کو اپنا رول پلے کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ سارے جو ہیں حقوق العباد کو مختصراً ہم نے بیان کیا ہے۔ ان کا ڈیٹیل پڑھنے کے لیے آپ جو ہیں کتابیں پڑھیں، امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم کیمیائے سعادت کو آپ پڑھیں، اور ابو العز سمرقندی کی کتاب تنبیہ الغافلین ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی کی غنیۃ الطالبین بھی ہے، مکاشفۃ القلوب ہے، اور بہت ساری کتابیں ہیں جو مارکیٹ میں ترجمے کے ساتھ ملتی ہیں۔ کتاب پڑھنے کا، خرید کرنے کا بھی شوق رکھیں تاکہ آپ کی نالج میں اضافہ بھی ہو، اور جو ہے آپ اسلامی علوم اور فنون سے جو ہے بہرہ مند ہو سکیں۔ یہ تھے حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ انشاءاللہ اگلی محفل میں ہم کسب رزق حلال کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔